अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ केस बाय केस. आई एम योर होस्ट वलीद मीर. आज की एपिसोड हमारी पर्सनली मेरे लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जनरली पाकिस्तान में एक काफ़ी टॉक्ड अबाउट टॉपिक है और यूजुअली पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी एल्डर क्लास सबके लिए एक टॉक्ड अबाउट टॉपिक है. और इस हवाले से हमने जिस गेस्ट को बुलाया है, we're going to talk about Kashmir, the cause of Kashmir and Kashmiri people. इस हवाले से हमने आज जिस गेस्ट को बुलाया है, उन्होंने अपनी तकरीबन तमाम ज़िंदगी डेडिकेट की है टू द कॉज ऑफ कश्मीरी पीपल एंड टू द कॉज ऑफ कश्मीर. वो लिखते हैं, पढ़ाते हैं, बोलते हैं इस कॉज के ऊपर. और आज उनके साथ हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर. मिस्टर नासिर कादरी. नासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू कम टू आवर स्टूडियो. बहुत बहुत शुक्रिया वलीद, बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे दावत दी आपके पॉडकास्ट में. नहीं, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स. तो सर, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और जाहिर सी बात है, कश्मीर और कश्मीर के लोगों के बारे में हम बात करेंगे. थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप पहले तो ये बताएं कि आप, आई नो दैट यू स्पेंट योर टाइम इन श्रीनगर. ये कैसे, आप कहाँ पे पैदाइश आपकी हुई और फिर आपने कहाँ ज़िंदगी गुजारी, फिर आप पाकिस्तान आए. थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे. आपने वहाँ पे, आई बिलीव आप लॉ भी प्रैक्टिस करते रहे हैं. थोड़ा सा. ऑफ कोर्स आई एम बेसिकली, आई वाज बोर्न श्रीनगर. श्रीनगर कैपिटल है. जम्मू कश्मीर का हमारी दो कैपिटल्स है. वन इज़ समर कैपिटल विच इज़ श्रीनगर, एंड अनदर इज़ जम्मू विंटर कैपिटल होती थी. तो मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ. एंड देन इनिशियल स्टडीज़ और लॉ मैंने कश्मीर में ही कर दिया. एंड देन आई प्रैक्टिस्ड फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स इन कश्मीर. श्रीनगर में आपने लॉ प्रैक्टिस किया? श्रीनगर में, जम्मू में बेसिकली 2 बेंच है, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी. और मुझे मौका मिला है, मैंने स्टेट के बाहर भी प्रैक्टिस किया हुआ है. तो वहाँ पे आप किस किस्म की आपकी प्रैक्टिस, किन केसेस के अराउंड रिवॉल्व करती थी? व्हाट वाज योर बेसिकली, वाज देयर सम नीश दैट यू वर टारगेटिंग? कश्मीरी लोगों के हवाले से, उनके ये कश्मीर केस के हवाले से जो केसेस होते थे, एट्रॉसिटीज़ एंड विक्टिम्स ऑफ ब्रूटैलिटीज़ वगैरह, इस तरह करके कुछ, या क्या अदर कॉमन सिविल क्रिमिनल प्रैक्टिस? थोड़ा सा प्रैक्टिस के बारे में. मेरा बैकग्राउंड जो है, लॉ बैकग्राउंड, मेरे फादर, मेरे पैटर्नल साइड, देर ऑल लॉयर्स और जुडिशरी से उनका वाबस्ता है. लेकिन मेरा स्टूडेंट डेज़ में, मैं स्टूडेंट डेज़ जब कॉलेज डेज़ में, जब मैंने लॉ स्टार्ट अभी किया नहीं था, सो कश्मीर, आपको पता है, कश्मीर इज़ वल्नरेबल जोन. कश्मीर इज़ बेसिकली अ प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री ऑक्यूपेशन. तो रेजिस्टेंस है. तो स्कूल डेज़ में और फिर कॉलेज तो मैं 10+2 के बाद लॉ किया था. तो उस दौरान मैं स्टूडेंट एक्टिविज़म में था फॉर द लिबरेशन ऑफ कश्मीर. एंड दैट्स हाउ, फिर जब मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पर भी वैसी ही कुछ एक्टिविज़म रही. एंड देन एक्टिविज़म के साथ साथ एक ह्यूमन राइट्स का रुझान बढ़ के मैंने ह्यूमन राइट्स साइड ले लिया. एंड देन व्हेन आई कंप्लीटेड माय लॉ प्रैक्टिस, तो मैंने स्टार्ट की थी चूँकि मेरे वालिद, मेरे दादा, दे ऑल वर इन दिस प्रोफेशन. तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स लॉयर्स कुछ थे, मुझे याद है. एक तो फौत हो गए. तो जब मैं यही कि 6th सेमेस्टर में था लॉ में, तो 6th सेमेस्टर से मैंने ह्यूमन राइट्स साइड को देख लिया. इंस्पिरेशन आपने अपनी फैमिली में ही, आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली? ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ लीगल बैकग्राउंड. तो इंस्पिरेशन घर से ही थी. लेकिन ह्यूमन राइट्स साइड की इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स कुछ ऐसे अफराद थे, कुछ ऐसे लॉयर्स थे, उनसे ली. एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, नॉट एक्चुअल प्रैक्टिस, असिस्टिंग ह्यूमन राइट्स लॉयर्स when I was in my 6th semester. So while you were in your 6th semester of law, आपने तब से ही start कर दिया अपना काम? I used to assist, I used to draft the petitions in my 7th semester. So like थोड़ा सा बताएंगे, you spent your time in Srinagar. What's a day like there? जो हम यहाँ पे न्यूज़ में सुनते हैं कि वहाँ पे काफ़ी
لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کمپرومائزڈ رائٹس, اکثر کرفیوز امپوز ہو جاتے ہیں آپ کے, اکثر کمیونیکیشن بند کر دی جاتی ہے, انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ جب آپ رہ رہے ہیں, کس طرح کی پکچر ایک روز دیکھنے کو ملتی ہے؟ ولید, آپ نے شاید آپ کا بھی لا سے تعلق ہے, یور اے لائر, اینڈ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کشمیر از ون آف دا ڈینسلی ملٹرائز زون ان دا ورلڈ. It is. But not only Kashmir is densely militarized zone on earth, it is one of the underreported regions on the earth. آپ کے پاس آفٹر اتنا میڈیا ٹاک, اتنا لوگ آرٹیکلز لکھتے ہیں اور ٹاک شوز ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اسٹل این انڈر رپورٹڈ. آئی تھنک 20% دنیا تک پہنچ جاتا ہے. Only 20%. That's it. In میں particularly دیکھیے, when I say it's one of the prolonged military occupation, putting the law of war lens, 47 this territory was occupied, forceful occupation, and then 75 سالوں سے we are struggling for the right of self-determination, which was guaranteed by United Nations through multiple of resolutions. اور اس کے بعد پرٹیکولرلی یہ جو پچھلے 30 سال تھے, جسے ہم کہتے ہیں کہ 1989 میں when Kashmiris were forced کہ وہ ایک violent means of resistance اختیار کر لے, تو اس دن سے آج تک مجھے لگتا ہے کہ 20% is coming out from that militarized zone. کافی ساری اٹراسٹیز کیپچر ہی نہیں ہو رہی, لوگ دیکھ ہی نہیں رہے. You don't know کہ I have a cases جہاں پر it is a kind of horrendous the atrocities which have been perpetrated by the Indian Army. آپ آج غزہ میں چھوٹے بچوں کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے نا. بالکل. So I'll tell you, I have a data, not only data, I have a evidence that in mid-90s, a 12-year girl, a 12-year kid was raped by 10 army persons. And nobody knows it. کچھ major incidents آپ کو پتا ہے پاکستان میں, outsiders کو پتا ہے. And that's it. This is what Kashmir is. But then you moved to Pakistan. Like you came to Islam Abad. یہ موو کی وجہ کیا تھی؟ لائک آپ ایک جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, پڑھا ہے, وہاں پہ آپ نے پریکٹس کی ہے, اینڈ دین یو مووڈ. پہلے تو اٹ مسٹ ہیو بین اے ڈیفیکلٹ چوائس ٹو میک. of course it's a difficult choice. You have to leave your loved ones, but آپ کے والد والدہ, you have rest of your families, and then you are leaving them and you're going to some the territory جہاں پر which is an alien to the other country. تو انڈیا کے لیے تو یہ دشمنوں کی ٹیریٹری ہے. when you move there you have so many challenges. لیکن ولید, when you say that you are in an activism, اور آپ جب کانفلکٹ بورن چلڈرنس ہے کشمیر کے, پیلسٹائن کے, تو یہ چیزیں پھر نارمل ہی دکھتی. آپ نے تو اسٹرگل کرنی ہے نا. اینڈ میرے موو ہونے کے پیچھے بھی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے, بٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ لمبی چوڑی کہانی آپ کو بتا دوں. بٹ اٹ واز بیسیکلی آؤٹ آف دی a kind of a frustration. Like if I was a lawyer, میرے پاس جو کیسز تھے وہ not in hundreds, it was almost 1,000 petitions ان 6 سالوں میں نے فائل کیے ہو گے. That's a huge number. Yeah, in 2016, let me tell you, I filed almost it was touching 400 petitions in 4 months. The Burhan, when Burhan Wani was the Intifada, when Burhan Wani was martyred, and then the entire valley they started a people's movement. اور پھر اس دوران there are so many laws, draconian laws, and one of them is that you're detained for 2 years under a preventive detention act without a trial. So you need to quash that detention before the high court. So high court میں مجھے لگتا ہے کہ اس دوران یہی کوئی 300-400 سے زیادہ پٹیشن اس 2 مہینے میں کی. Other than the human rights side,
آئی ہیو اے پریولیج, میں کچھ سروس میٹر بھی ہائی کورٹ میں کرتا تھا, اینڈ دین کشمیر یونیورسٹی جو وہاں کی بڑی یونیورسٹی ہے, آئی واز دی ون آف دی پینل لائر. جب تک میں نے لائک آپ یہ ساری مجھے اسٹوری بتا رہے ہیں جو کہ آپ نے یو پرسنلی لیوڈ آل آف دیز کیسز, اور آپ وہاں پہ ٹائم گزارے, لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یو آر بیسکلی سپورٹنگ دا کاز آف کشمیری پیپل, the cause of Kashmir, their right of self-determination. You're defending them in courts and other judicial forums. But then you moved. Why? سچویشن دیکھیے, آپ کو یہ لگ رہا تھا آپ یہاں سے بہتر ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے جو ان کا کاز ہے, یا پھر کیا وجہ ہوئی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. You know, when I say the territory is we are under a brutal military occupation, you know, everything is controlled. Really, آپ کے occupied territory میں آپ کو پتہ ہے courts کن کے ہوں گے, occupier کے ہوں گے, occupier کے ہوں گے نا, occupants تو ہم ہیں, تو who live there, occupier کے نا, one who is occupying authority. تو آپ کو پتہ ہے پھر کورٹس میں آپ جسٹس کن سے ڈھونڈیں گے, نہیں ایکسپیکٹ کرتے آپ وہاں پہ جسٹس. اور سچویشن دن بدن 2014 آنورڈس آئی بلیو بہت ساری اسپیس سے کشمیر میں بہت ساری پروفیشنس کی چوک ہونے لگی, اور ون آف دیم واز جوڈیشری آلسو. اگر آپ انیشلی آپ کسی کا ڈیٹینشن کوش کرتے تھے جن کا ڈیٹینشن ان 6 months اور 4 months, ان کے ڈیٹینشنس اب پرولونگ ہوتے گئے جب تک وہ خود ہی ریووک نہ ہو. ان کا ایک ٹائم اسپیسیفک ڈیٹینشن ہوتا ہے, 1 detention فار 1 year اینڈ اندر ڈیٹینشن فار 2 years. تو جب تک وہ خود ہی ریووک نہ ہو جائے تب تک کورٹ بھی آپ کو کچھ کر نہیں پا رہی تھی. مجھے یاد ہے the last case I appeared in was a case of an enforced disappearance. In December 2017, I filed a habeas corpus petition. A poor man was forcefully disappeared by the Indian Army. So اس کی میں نے وہ کچھ SIT بھی بیٹھ گئی, اینڈ مجھے پتا تھی اس کا کچھ نہیں ہوگا, اور ابھی بھی مجھے پتہ نہیں ہے. ویسے ٹو مائی نالج ہی واز ناٹ, آئی مین شاید وہ کسٹڈی میں ان کو مارا دین, بٹ دا کیس از پینڈنگ. تو کچھ چیزیں جہاں پر آپ کو ایک فرسٹریشن فیل ہو, آپ سفوکیٹڈ ہے سسٹم کے ساتھ, اینڈ دین مجھے وہاں پر لگا آؤٹ آف دیٹ فرسٹریشن آئی واز کنسٹرینڈ ٹو موونگ ٹو پاکستان. آف کورس آپ کا دیکھیے, آپ رش میں جب نکلے نا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی یو گو ٹو دی یورپین کنٹریز. ابھی تو میں پاکستان میں زیادہ نہیں ہوتا ہوں, بٹ یہاں آنا اٹس کوائٹ ایزی بیکاز ریلیشن آف کشمیریز ود پاکستان. Is it easy for people from Srinagar coming into Pakistan? Is like, how did you manage? No, now it is not easy. Those days. And you moved in کس سال میں آپ؟ It was January 1st, 2018. I was in Islamabad. 2018 میں. So like how did you manage that? آپ کہہ رہے آسان نہیں ہے یہ. It is not. Move کرنا. It's not that easy. لیکن آپ I applied for the LLM course basically. And then you moved. I moved, yeah. صحیح. میرا لیکن آپ کی موٹیویشنز یہ تھی کہ I want to move here and I want to help out those people from this, region. Not actually from Pakistan, but of course آپ کا جو کچھ ایریاز ہے which are untouched, تو ان چیزوں کو آپ نے پرسیو کرنا, that was basically my aim. وہ تو آپ اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے نا. لائک دیکھیے, آپ the moment you go to before any of the appropriate international forum, then after coming back آپ کو تو چھوڑیں گی نہیں نا occupying authorities. ایسا ہی you'll be booked. So my basic aim was to take it to the different forums, because when you have those set of crimes which are akin to the other areas such as Palestine,
whatever happened in South Sudan or any other conflict countries, atrocities کی میں بات کر رہا ہوں. Resistance movements جہاں resistance کے ساتھ ساتھ جو atrocities تھی اور جن کو آپ نے مختلف فورمز پہ اٹھا کے لے لیا, تو my aim was basically to pursue those cases to the other to international, before the international forums. So people, after you moved, is it after you moved or before you moved آپ نے legal forum for Kashmir بنایا؟ دیکھیے, legal forum for Kashmir is basically, legal forum is I was a lawyer. Other than a lawyer, I was an active member of the organization which was pursuing all those human rights cases. تو آپ سمجھ لیں کہ اسی کا تھوڑا سا ایکسٹینشن میں نے یہاں آ کے کر لیا کہ آئی اسٹارٹڈ لیگل فورم فار کشمیر بیسکلی ود دا ایم دیٹ ٹو انووک دی اپروپریٹ جورسڈکشن, جتنے بھی اپروپریٹ فورم جتنے بھی آپ کی یہ اٹراسٹی کرائمس ہے. اٹراسٹی کرائمس سے مراد کہ دا سیریز آف کرائم وچ انڈین آرمی اور انڈین آکیپائنگ اتھارٹیز پرپیٹریٹ اگینسٹ دا سویلین پاپولیشن. اور میری انسپائریشن جو جس سے زیادہ ہوئی, دیٹ واز جب میں نے LLM اسٹارٹ کیا تو میرے کچھ پروفیسرس تھے, دے ور ایکسپرٹ ان لا آف آکوپیشن, تو ان سے تھوڑی سی انسپائریشن ملی, کیونکہ مختلف ملکوں کے جتنے بھی کانفلکٹ ایریاز ہیں جہاں پر لا آف وار اپلیکیبل ہے, تو ان کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. لا آف وار کی تھوڑی سی آپ نے لا آف وار ایک ٹرم یوز کی, اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. سو لا آف وار آپ پڑھاتے بھی ہیں, بلیو آج کل میں نے کچھ کورسز پڑھائے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں بھی, اور خود بھی میں ابھی طالب علم ہی ہوں. آئی ایم رائٹنگ مائی تھیسز which is again on law of armed conflict, settler colonialism. تو Kashmir is basically, when I say Kashmir is a case of a prolonged military occupation, then of course law of war جو ہے وہ invoke ہوتا ہے وہاں پر. Other than this, آپ کو پتہ ہے, it is not about the territorial contestation between India and Pakistan. It is about the people's movement, the people's right of self-determination, which was guaranteed by the United Nations back in 1948. So آپ دیکھ لیں, آپ اگر لا آف وار کی لینس کشمیر پہ اپلائی کرے, پہلے تو you have 3 major wars between India and Pakistan. 3 of course, yeah, بالکل. When you say you have 3 major wars, India, Pakistan both are contracting parties to the Geneva Convention. Exactly. So the conflict becomes international armed conflict according to common article 2 of Geneva Convention. But given کہ یہ جو militarization ہے, this is in the region of Kashmir, and کشمیر کا جو statehood کا status ہے وہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس ریجن میں انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ اینڈ نان انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ both prevail over there. Of course, you can say both prevails. آپ اگر اندر کی موومنٹ دیکھیں, پہلے تو I believe کہ it is basically an international armed conflict because India has resisted and India is reluctant. جہاں پر بھی ایسی کوئی ٹریٹی آ جائے جہاں پر اپہولڈ ان کو کرنا پڑے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, تو آپ ایڈیشنل پروٹوکال دیکھ لیں تو جو کامن آرٹیکل 2 کا ہے Geneva Convention. Geneva Convention. India is not signatory to that convention. Why? Because it talks about self-determination. اب اگر آپ نائک دیکھ لیں تو پیپلز موومنٹ اینڈ دی آرم اسٹرگل از دیئر. وہاں پر دی پراپرلی آرگنائزڈ ایک آرگنائزڈ آرمڈ اسٹرگل وہاں پہ چل رہی ہے. اٹس ناٹ اسپوریڈک, ڈس آرگنائزڈ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ پراپرلی وہاں پہ جو وہاں کے کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی اس ریزسٹنس موومنٹ کو آرمڈ طریقے سے اڈاپٹ کر کے لے کے چل رہے ہیں. اینڈ دیٹس وائی یو سے کہ نان انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ. ولید, if you have heard about the Hizb ul-Mujahideen, one of the largest indigenous armed outfit, so that is there. They're fighting for the war of liberation.
other than there are so many other organizations, Kashmiri based organizations, that are fighting for the war of liberation. سیم جو مختلف آپ نے دنیا میں جتنی وار آف لبریشن مومنٹس دیکھی ہے تو ویسے ہی وہاں پر بھی انڈیجینس موومنٹ چل رہی ہے. بٹ یس دی انٹینسٹی از فلیکچویٹنگ بٹ اٹ از ویری مچ دیر. آپ ڈیٹا دیکھ لیں, آپ وہاں کے ہی خود کے اخبارات دیکھ لیں, یو ول فائنڈ دی آرم موومنٹس اسٹل ایگزسٹ دیر. سو کمنگ بیک ٹو LFK, لیگل فورم فار کشمیر, آپ نے بتایا آپ کی موٹیویشنس کیا تھیں, وائی یو اسٹارٹیڈ دس آرگنائزیشن. تھوڑا سا بتائیں گے واٹ ہیو یو بین ایبل ٹو اچیو اپ ٹل ناؤ تھرو دیٹ آرگنائزیشن. آپ کا اسٹوک وائٹ کے ساتھ بھی ایک کولیبوریشن ہوئی تھی جس میں یو سبمٹڈ ایویڈینس آف اٹراسٹیز so that UK could exercise universal jurisdiction over war crimes being committed in the region of Kashmir. تھوڑا سا اس پہ would you shed some light on that? Of course, Waleed, when you say Legal Forum for Kashmir, it's basically an international advocacy group. We deal the legal side of the Kashmir issue. تو جب لیگل فورم ہم نے اسٹارٹ کر دیا تو اٹ از بیسکلی لیگل فورم کا مقصد یہی تھا کہ آپ لیگل سائڈ کو ٹچ کر لیں, جو انٹچڈ ایریاز ہے, پرٹیکولرلی جو اٹراسٹی کرائمز جہاں پر فار ایگزامپل آپ نے ایگزاسٹ کی ہوئی ہے پوری ریمیڈیز, ڈومیسٹک ریمیڈیز, اینڈ دین آپ کا کچھ نہیں ہوتا. بیکاز وین آئی سے دیر آر سم ڈرکونین لاز, دیر آر دوز لاز ایز ویل جہاں پر ایبسلیوٹ امپیونٹی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, UN کہہ رہی ہے ان دی رپورٹس دیٹ دیر از این امپیونٹی ٹو دی آرمڈ فورسز, اور اس امپیونٹی کو یوز کر کے دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ. دے بام دی ہاؤسز, دے کل اینی ون دے وانٹ آن دی سسپیشن, mere suspicion. There's a clause in Armed Force Special Powers Act. If they merely found any suspicious movement and the civilian is there, they're entitled to kill him, and then they arrest anyone anywhere without a formal warrants, and you declare the Disturb Area Act. There are so many things jahan par kaam karne ki zarurat thi, not inside the Kashmir but of course from outside Kashmir, from the outside Kashmir. And so legal forum is basically doing that. اور آپ کو پتہ ہے 2019 کا جو یہ واقعہ ہو گیا, everyone knows it, then when they abrogated unilaterally the semi autonomous status, تو اس کے بعد جتنی بھی آرگنائزیشن تھی they banned it. And بین کیسے کیا گیا, there were so many renowned which were internationally جو recognized organizations such as Jammu Kashmir Coalition of Civil Societies, which was headed by a prominent award-winning journalist, Khurram Parvez. His organization was banned. His entire work was criminalized. He was booked under anti-terror law. So he is behind bars. And other organization جو وہاں پر enforced disappearance پہ کام کر رہی تھی, documenting all those cases, protesting, going to Geneva, APDP, تو اس کو بین کیا گیا. And so many organizations that were banned, and then the work was criminalized. اور اس کے بعد LFK نے کوشش کی کہ آن گراؤنڈ ہمارے کچھ ایسے ہے, there are so many individuals, volunteers who are behind the curtain. اس سچویشن میں they try to document the human rights violations, atrocity crimes, and whatever is going on there. Like presently the occupying authority, they're just they're trying to change the demography by doing the settler colonial process. تو وہ چیزیں ہم ڈاکومنٹ کر کے and then we launch reports. Other than this, میرا جو پرسنل جو میں کرتا ہوں, I have my team there just after the academic, but میرا جو جہاں تک پرسنل میں جو کرتا ہوں وہ یہی کہ I find some legal hook and I try to knock the appropriate forum, invoking the jurisdiction whatever is available. آپ نے اسٹوک وائٹ کی بات کی. In last 30 years, there was no case which was filed by any organization on the Kashmir, which was that there was my client, not exactly my client, but I used to assist one of my senior, unka naam nahi lunga because again, udhar unko problem ho jayegi udhar. So I used to assist him in the case. تو اس کیس کے بارے میں مجھے بہت پتا تھا. And then اس انڈر ٹرائل کو
and he was extrajudicially murdered. He was killed inside the prison. Uska or one of the human rights defender who was tortured to the extent that he was sodomized. تو ان دونوں کیسز کو میں نے لے لیا اینڈ دین ہماری اسٹوک وائٹ اور میری ایک کولیبریشن آلریڈی ہوئی تھی اینڈ دین وی فائلڈ یونیورسل جورسڈکشن اپلیکیشن بفور دی UK's war crime unit. That was a case. Fruitful? Did it prove to be fruitful? You know, Waleed, you're yourself a lawyer, you're a legal person, international law has limitation, not only the limitations, you know how it works. دیکھیے ابھی تو وہ پینڈنگ ہے. We have filed it. There was an prosecutor was appointed in that case. And to prosecute who? Prosecutor basically وہاں پر prosecutor was appointed, لیکن who were the accused? He would he would go into the details of the case. So there was no کوئی اسپیسیفک بندہ پروسیکیوٹ نہیں ہو رہا تھا, کیس اسٹارٹ نہیں ہوا, اور were there any suspects جن کے اگینسٹ criminal proceedings اسٹارٹ کی گئیں of course through this collaboration of LFK and Stoke White? Yeah, there were perpetrators whom we named. A chain of command which included those politicians, those head of the political parties who are at the helm of affairs, other than those perpetrators who directly committed the crime. The military personnel. Of course. That's interesting. So مجھے نا I once attended PIPS میں ایک سیشن ہو رہا تھا about international law and the case of Kashmir was being discussed in Parliamentary Institute, Pakistan Institute of Parliamentary Services. وہاں پہ renowned lawyer Amir Bilal Sufi, he was presenting. انہوں نے ایک بات کی تھی کافی انٹرسٹنگ جو کہ which clicked. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ہم جا کے UN میں اسپیچز تو کر آتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر وہ اسپیچ جو کہ پرائم منسٹر پاکستان اگر جا کے یا فارن منسٹر آف پاکستان UNGA میں جا کے کر کے آتے ہیں, وہ اگر کسی وکیل نے لکھی ہو ایک لیگل لینس کے ساتھ, تو اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوگا. ڈو یو ایگری؟ ولید آف کورس لیگل ایریا میں کشمیر اینڈ انٹرنیشنل لا, میں نے آپ سے کہا انٹرنیشنل لا کیا ہے. پرٹیکولرلی انٹرنیشنل لا نہ تو پیلسٹینین کو ہیلپ کر پایا, آپ آج غزہ کی سچویشن دیکھ رہے, نہ تو کشمیری کو کوئی مدد انہوں نے اب تک کی. بٹ یس فار دی آپٹکس اور فار اگر آپ پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں, ایک لیمین جب ڈرافٹ ایک لیگل ڈاکومنٹ کرتا ہے تو آپ کو خود بھی احساس ہے وہ ایک بہت سارے لیکیونرز وہاں پر رکھتا ہے. اور جب لائر کوئی چیز ڈرافٹ کرتا ہے پرٹیکولرلی جہاں پر آپ نے لیگل فریم ورکس کو لے کے جانا ہوگا, تو مجھے لگتا ہے کہ بلال احمد صوفی صاحب کی وہ بات ایک بجا بات ہے, جہاں پر بجائے کہ آپ کسی لے مین کو دے کے جو پالیٹیشین ہیں ان کو کوئی ڈرافٹ تھما دے اور وہ وہاں پر پڑھ لے, تو بہتر یہ تھا کوئی لیگل ایکسپرٹ کنسلٹ کرے اسٹیٹ, اور پھر اگر آپ نے تقریر کرنی بھی ہے تو یوزنگ دی اپروپریٹ ووکیبلری اور دی رائٹ نیریٹو آن کشمیر, اٹ ورکس. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے 5 اگست سے پہلے آپ اس کیس کو بس میرلی ایک ہیومن رائٹس وائلیشن مانتے تھے. مجھے یاد ہے بلال احمد صوفی صاحب خود, ان کی ٹیم اور ہم نے جب اس پہ کام کیا, ہم بہت لوگوں سے ملے, تو مجھے لگتا ہے کہ نیریٹو میں بہت فرق آ گیا گورنمنٹ کی. ٹھیک سر, آپ کی میں نے ایک رپورٹ میری نظر سے گزری, اس کا ٹاپک کچھ اس طرح سے تھا کہ کشمیر اسٹیٹہڈ ایبروگیٹڈ. یو ورکڈ آن دیٹ رپورٹ اینڈ پبلش اٹ آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A. تو جو آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر اسٹیٹہڈ ہیز بین ایبروگیٹڈ, بڑی پیسمسٹ قسم کی لینگویج ہے. وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ یس, یہ رپورٹ 2019 کے بعد پوسٹ 5 اگست ہم نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, بہت ہی پرانا تھنک ٹینک ہے آپ کا, ان کے ساتھ کولیبریشن میں کی. لیکن
لکھی تو ہم نے تھی, میرے ساتھ ایک ٹیم ہوا کرتی تھی, بڑی کمپیٹنٹ ٹیم, افضل اور ان کی بھی وائف تھی طیبہ, بہت ہی کمپیٹنٹ تھے. ان کے ساتھ میں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا, میں نے بھی لکھا. وہ بیسکلی آرٹیکل 370, جسے پہلے میں ایبروگیشن آف دس اسٹیٹہوڈ کی بات کروں. آرٹیکل 370 یو نو یور لائر, اور آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک شق تھی جو آپ کو ایک اٹانومس کا درجہ سیف گارڈ کر رہی تھی, اور بھی ایک شق تھی 35A ریلیٹڈ ٹو یور سٹیزنشپ رائٹس. سٹیزنشپ لائک نو نان ریزیڈنٹ اور نان کشمیری کین بائی پرچیز لینڈ, اور جہاں پر ان کشمیر, اور جہاں پر اسپیشل اسٹیٹس کی بات کی جائے, اٹ ہیز اے یونیک کیریکٹر, بیکاز ابھی تو دیر واز نو ڈیسیجن آن کشمیر, یہ تو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ایز پر دی یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنس. سو آرٹیکل 370 کو اس کو ایک پروسیجر کے طریقے سے نا, پہلے تو یہ دیر واز نو پروسیس جس سے اس کو ایبروگیٹ کیا جا سکتا تھا. بٹ واٹ انڈیا ڈیڈ, اٹ واز دے رابڈ دس بیسکلی اے یونیلیٹرل ایکٹ. تو اس سے پہلے کشمیر ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی, دیر اون کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی. تو جب اس آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا اینڈ انہوں نے ایک بل جس کو ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کیا. So then they bifurcated this territory into 2 unions. So that the state was Jammu and exactly. Kashmir. So the territory was that state. It was bifurcated into 2 union territories. اس کو توڑا گیا. Okay. So title اسی نام کے ہے, statehood abrogated. اس کا statehood abrogated. اس میں ہم نے پھر جو پروسیس جو انہوں نے اڈاپٹ کیا, basically the mechanism 5 اگست سے پہلے کیا انہوں نے کیا, مطلب ایک کیسی تیاری کر لی. گورنمنٹ آلریڈی تھی نہیں, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی نہیں, گورنر پریزیڈنٹ رول تھا, گورنر بہت پہلے ادھر تھا, ڈائریکٹ رول کر رہے تھے. اینڈ دین اوور نائٹ جب یہ ہوا, اور اس کے بعد جب کیسے ہوا, دی ایلیگل میتھڈس, دا آربیٹری میتھڈس وچ گورنمنٹ آف انڈیا یوزڈ, تو اس کو ہم نے کریٹیکل لینس سے ایویلویٹ کیا, اور اس دا رپورٹ از آل اباؤٹ دیٹ. اور اس کے بعد کیسے اسٹیٹ انہوں نے بائفرکیٹ کیا, اینڈ دین کیسے ملٹری سیج لگ گئی, اور اس ملٹری سیج کے نتیجے میں لوگوں کو کیپٹیوز بنایا گیا. ون آف دا بروٹل ملٹری سیج جہاں پر آپ کا انٹرنیٹ, اٹ واز بیسیکلی کشمیر ادروائز از این انفارمیشن بلیک ہول. تو اس دوران آپ کے لینڈ لائنس, آپ کے انٹرنیٹ, جیسے غزہ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں تو انٹرنیٹ, تو ایسی سچویشن ہوگی. دیر واز نو انٹرنیٹ, بلینکٹ بین, میڈیا سینسرشپ ابھی بھی ہے. اور اس کے بعد آپ پھر دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کر لیا. ایز مینی ایز 300 لاز ور چینج اسٹیٹ, جو آپ کی کو سیف گارڈ کرتی تھی نا, آپ کی انڈیپینڈنٹ کیریکٹر کو, اٹانومس کیریکٹر کو آپ کو سیف گارڈ کر دی تھی. تو ان سب چیزوں کو انہوں نے either they amended or they revoked the laws. This is like one report I'm talking about. You know, اگر ہم دیکھیں تو آپ ہی کا کام ہے یہ, comment land grabbing, a tool to disempower the people of Jammu and Kashmir, UNESCO and Kashmir debunking India's settler colonial project, the doctrine of responsibility to protect. کتنی ساری آپ کی پبلیکیشنز ہیں, and I'm sure اور بھی کتنے سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی یہ پبلیکیشنز ہوں گی. کیا آپ لوگ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اپنے میسج کو پراپرلی پروپیل نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا دنیا دیکھ نہیں پا رہی ہے, پاکستانی گورنمنٹ نہیں دیکھ پا رہی, یا اور از دیر اے لیک آف پولیٹیکل ول ٹو ٹیکل دس کیس؟ بیکاز ٹو بی آنیسٹ ہم تو جب سے بڑے ہوئے خبریں دیکھنا شروع کیں, کشمیر کا قصہ سن رہے ہیں اور ابھی بھی پڑھتے ہیں, 70 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, کچھ ریزولوشن نکلی, چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں آپ کی باتوں سے, کیونکہ آپ تو وہاں پہ رہے ہیں اور آپ جو باتیں بتا رہے ہیں مزید اور بگڑتی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے, مطلب اتنا کام کرنے کے باوجود بھی پیپل, the governments, they turn a blind eye towards Kashmir. Why is it so? ولید, میں نے جب پوڈ کاسٹ کے شروع میں آپ کا شکریہ کیا, اٹ واز ناٹ وہ جو کنونشن طریقے سے کوئی بھی پروگرام شروع کرنے میں آپ شکریہ, میں اپنا یہ ابتدائی کلمے شکریہ سے, مجھے بہت خوشی ہوئی ولید کہ
مطلب کہ ایک ہیڈ آن لے لیا ایک ینگ پاکستانی نے, جس کو کشمیر میں اس طریقہ کا انٹرسٹ ہے کہ وہ کشمیر کے ایک ایریا کو ڈسکس کرنے میں آج مجھے یہاں پر بلا رہا ہے. جہاں تک آپ رپورٹیں دیکھ لیں ولید, انفارچونیٹلی میڈیا پاکستان میں اتنا کمزور اور اتنا مطلب ال انفارمڈ ہے کہ ان کو شاید انٹرسٹ ہی نہیں رہا کہ ایک ہیومن سٹوریز کرے, رپورٹس مطلب جسے رپورٹاج کہتے ہیں آن کشمیر, اس پہ کر لے. تو ہم تو بیچتے ہیں جب ہم رپورٹ لانچ کرتے ہیں. پہلے تو ولید 2 سالوں سے ہم پاکستان میں بہت کم لانچ کر رہے ہیں. ہم وی آر بیسکلی وی آر ڈوئنگ, ہماری کولیبریشنز ہے ان یورپ, ان یو ایس اینڈ آف کورس مڈل ایسٹ, ٹرکی میں بھی. تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم وہاں جا کر ان رپورٹوں کو لانچ کریں, کیونکہ ٹو گین مور ویورشپ, ناٹ اونلی ویورشپ. ایگزیکٹلی, دیکھیے کچھ رپورٹس اس میں ہے جو ہم نے پیلسٹینی آرگنائزیشن کے ساتھ کی ہے. سرویلنس پہ بہت زبردست رپورٹ ہے. سرویلنس کیا ہوتا ہے, کیسے سرویلنس اینڈ پولیٹیکل افیئر کامن ہے, اور اس کو پیلسٹینین کرونیکلز نے اس پہ اسٹوری کی ہے. آپ ولی دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہمیں کوریج دے رہا ہے, TRT ہو, الجزیرہ ہو, لیکن انفارچونیٹلی یہاں بیچ کے آپ کا جو لوکل میڈیا ہے ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور جہاں پر آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے پاکستان میں. اپنے ایشوز اتنے زیادہ ہیں جن سے ڈیل کریں کہ ان ایشوز کی وجہ سے آپ کا میڈیا, اور میڈیا میں کچھ دن پہلے آپ کے ایک امپورٹنٹ تھنک ٹینک نے مجھے بلایا ہوا تھا. تو جب میں نے جب ایسا ہی کوئی سوال ہوا, جب میں گفتگو کر رہا تھا, پھر انہوں نے, ان میں سے ایک لا ایکسپرٹ تھی, بہت ہی اچھی, بلکہ صوفی صاحب بھی اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تھے. تو ان کا جو پھر ہیڈ آف دی آرگنائزیشن سے یہ درخواست تھی, خدا را آپ ایک بڑی تھنک ٹینک ہے یار, میڈیا کا ورک شاپ کرا دیں ان کو کشمیر پہ پلیز. ان کو بلا کے ان کو گائیڈ کر لے, ان کو بتا دے کہ کشمیر ایک ایشو ہے اور اس کو کس طریقے سے رپورٹ یا کس طریقے سے ان کو میڈیا میں رکھے. تو اتنا میڈیا, لیک آف میڈیا اٹینشن از, آپ کہہ رہے کہ یو بلیم لیک آف میڈیا اٹینشن فار ناٹ بینگ ایبل ٹو ریزالو کشمیری ڈسپیوٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ کشمیر. آپ نے جہاں پر رپورٹس کی بات کی کہ پتہ نہیں ہے, میں بول رہا ہوں کہ اس کا جو پتہ کون رکھے, میڈیا تو کو کرنا چاہیے. تو ہم تو لانچنگ کے وقت اس کا پریس ریلیز اور یہ رپورٹ ہر میڈیا کو پہنچاتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. افسوس کی بات ہے. آپ کا دیکھیں نا, اور ڈان دیکھیں نا, انفارچونیٹ آپ دیکھیے ڈان, مطلب میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا, اٹ واز اگین آن سرویلنس. تو میں نے اس میں مطلب بیسکلی مائی آرگیومنٹ واز دیٹ جو انڈیا ابھی سرویلنس وہاں کر رہی ہے, یہ 18th سینچری میں ایک, آپ نے بینتھم کا نام سنا ہوگا, ایک فلسفی, اس نے ایک مطلب اس نے ایک سرویلنس کا تصور دیا تھا. تو میں نے یہاں پر ڈان کو بھیجا تھا, دے ڈنٹ کیری اٹ. ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا کشمیر, اور اس کو US بیسڈ ایک تھنک ٹینک نے پبلش کیا. اور پھر آپ جب یو جے آپ دیکھیں گے نا, جب یونیورسل جوریسڈکشن کی, رائٹرس, آپ کے بڑے بڑے اخباروں نے اسٹوری بریک کی, ابھی بھی آپ دیکھیں گے اسٹوک وائٹ, لیکن آپ کی میڈیا نے, آپ کے ڈان نے نہیں کی اس وقت. اور ابھی بھی جب رپورٹ آپ کوئی میجر رپورٹ کریں نا, جہاں پر فار ایگزامپل آپ نے ہمارے یہی کوئی 40 کے قریب رپورٹ آپ دیکھیں گے, تو بیسیکلی دوز رپورٹس آر ٹیسٹمنی بیسڈ. یہ وہ نہیں, یہ کہانی نہیں. ایگزیکٹلی, کوئی ایک بندہ لکھ نہیں رہا, نہیں, یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں. یہ بیسیکلی اف آئی ایم اے لائر, مائی ٹیم, آل ٹیم, دے آر بیسیکلی دے پوٹنگ دی لیگل لینس. ہم آپ ایک ایٹراسٹی کو اس کا ایویڈنس لے کر اس پہ پھر آرگومنٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو آپ کا ٹیسٹمونیل بیسڈ رپورٹ ہے, تو انٹرسٹنگ ہے آپ کی نیوز کے لیے بھی نا, تو نہیں وہ کر رہے. یعنی یس, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. کوئی ایک بندہ آئسولیشن میں بیٹھ کے نہیں لکھ رہا, اٹس اے ٹیسٹیمونیل بیس. آپ لائیو انفارمیشن لے سکتے. لینڈ گریبنگ, ایک لینڈ کو گریب کیا جا رہا ہے. آپ وہ رپورٹ خود دیکھ لے, پوڈ کاسٹ کے بعد خود پڑھ لے, بیکاز یو آر اے لائر, یو ول فائنڈ لینڈ, اتنا سارا لینڈ گریب ہو رہا ہے. تو آپ کی کسی جرنلسٹ نے اوپینین نہیں لکھی. ہاں, آپ کے ایک لائر ہے, وہ جرنلسٹ ہے لیکن اردو میں لکھتے ہیں, میں شاید نام ان کا, ہاں, آصف محمود صاحب.
تو آصف محمود نے ہمارے 2 رپورٹس پہ ایک اردو بہت ہی 2 قسطوں میں انہوں نے اردو پہ اوپینین لکھ لیا, اور انہوں نے گورنمنٹ کو بہت تنقید کیا کہ لیگل فورم فار کشمیر کا یہ مٹیریل جو یہاں پارلیمنٹ یوز کرنی چاہیے تھی, مطلب مسئلہ کشمیر کو بلڈ کرنی, یہ چہادت ہے, تو بجائے یہ باہر سے میڈیا آؤٹ لیٹ ان کی رپورٹیں شائع کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وی فیل. آصف محمود صاحب کا 2 قسطوں پہ آرٹیکل ہے اردو میں. آصف محمود از بیسیکلی اے لائر, ایڈوکیٹ بائی پروفیشن, بٹ ہی از رائٹنگ فار انڈیپینڈنٹ اینڈ کچھ شوز ووز بھی وہ کرتے ہیں, ایڈوکیٹ آصف محمود. سو یہ چیلنجز ہے. کیپنگ آل آف دس ان ویو, جو بھی کمپلینز اور آپ نے بتایا کہ کیا کیا کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں, آپ کے بھی اشکالات ہیں, کمپلینز ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. If I look into it, after 2019's incident, 370 and 35A was abrogated. Do you think Pakistan's case with respect to Kashmir is dead after that? Oh, if you say dead, means Pakistan has no existence. I believe Pakistan has no existence. Of course, it's not a case of Kashmiris only. Brother, it's a case of Pakistan's existence is Kashmir. آپ کا یہ بس نیشنل انٹرسٹ ہی نہیں ہے, آپ اس کو, آپ لائر ہیں, آپ تھوڑا سا یو ڈیول ڈیپ ان ٹو دس کیس اینڈ یو ول فائنڈ سو مینی تھنگس ان ٹو دس. آپ کریں گے کیا کشمیر کے بنا؟ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اس کو دیکھ لیں, یا ان لوگوں کو پڑھے جنہوں نے اس کیس کو اس طریقے سے لیا ہے کہ ناٹ اونلی اٹس اے ایشو آف کشمیریز, اٹ از اے ایشو آف اے ٹیریٹری forcibly occupied, but it is a issue of Pakistan's existence. So is the case. Pakistan's existence میں بنگلہ دیش بھی ہم یہی کہتے تھے, ایسٹ پاکستان got separated, اس کے اوپر بھی اس طرح کسی نے, کوئی پولیٹیکل ایلیٹ نے اتنا, جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں, obviously میں تو اس ٹائم پہ نہیں, لیکن جو ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, جس طرح سے ان کے رائٹس کو کمپرومائز کیا گیا, علیحدہ ہو گئے, دیٹس اے اسٹوری. کشمیر بھی, ٹو بی آنیسٹ, آئی ول ٹیک یور اوپینین آن اٹ. 370 اور 35A جب ایبروگیٹ ہوا, پاکستان کا جو رسپانس تھا, was that reaction just, یا do you think we reciprocated appropriately, or like ولید, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ولید میڈیا نہیں اس کو دیکھتا, کچھ سیکنڈز کے لیے پولیٹیکل پارٹ کو سائڈ کر کے, ملٹری ڈومین کو سائڈ میں رکھ کے نا, اس پہ بھی آتے ہیں, بہت ضروری ہے. 5 اگست 2019 کیا تھا؟ اٹ واز بیسیکلی اے یونیلیٹرل ایکٹ بائی دی پارلیمنٹ آف انڈیا, گورنمنٹ آف انڈیا, ازنٹ اٹ؟ سو اس کو آپ جنگ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے وار. واز اٹ اے وار؟ انہوں نے کسی کو مار کے یہ کر دیا کہ انہوں نے بائی وے آف پارلیمنٹ کر لیا, ازنٹ اٹ؟ تو انہوں نے دے ٹوک ریکورس آف این لا, انہوں نے ایک ری آرگنائزیشن بل انٹروڈیوس کی, تو اس کو لا فیئر آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل. سو کاؤنٹر لا فیئر میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور فارن آفس بیان بازی کرتا ہے. تو کاؤنٹر لا فیئر میں انہوں نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا, تو اٹ واز اے فیلئر. آف کورس آپ نے رائٹلی کہا, پولیٹیکل ایلیٹس کو کرنا کیا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی آپ اس ملک کے نوجوان ہیں, آپ بھی آف کورس تنگ ہی آئے ہوں گے. ایک گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ صحیح سے نہیں بنتی, اور پھر کشمیر پہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک پالیسی ہو تب کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ مطلب پچھلے دنوں میں نے ایک راؤنڈ ٹیبل بلایا تھا, آپ کے جتنے بھی ٹاپ نوچ لائرس تھے, آرٹیکل 370 کی ججمنٹس جو 16 ہوئی تھی, اس پہ میں نے ان کو بتایا تھا گفتگو کرے, تو جوڈیشل ریویو باقی چیزیں. تو بس مجھے لگتا ہے کہ there are so many loopholes. پاکستان ایلیٹ یا پاکستان پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہی نہیں ہے, انفارچونیٹلی. Personally, I believe I was reading this book the other day, Neither a Hawk Nor a Dove. Khurshid Kasuri Sahab, who was the foreign minister during General Musharraf's reign. اس میں انہوں نے جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے, جس طرح سے جنرل مشرف کی گورنمنٹ کے وقت اس کاز کے لیے پاکستانی گورنمنٹ سیریسلی اس کو ٹیک اپ کر رہی تھی, جو کمپوزٹ ڈائلاگ چل رہا تھا, اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر رہے تھے, اس طرح کی موٹیویشن اس کے بعد نہیں نظر آئی کبھی.
to be honest. ولی جنرل مشرف تو جنرل مشرف نے بہت غلطی خود ہی کی آن کشمیر. The formula of General Musharraf was rejected by our veteran leader and the peoples also. What مطلب اس نے ایک out of box 4 out of this UN resolutions ایک 4-point formula اپنائی ہوئی تھی. So is خورشید قصوری writing so many vague things in it. اور پھر ہوا کیا, اس نے بہت کوشش کی تھی اور what happened, انڈیا نے وہ بھی نہیں مانا. اور ہوا کیا, تو جو اس نے مطلب ہی ڈیڈ ویری رانگس, مطلب لبریشن موومنٹ کو اس نے بہت دھچکا دے دیا. آج کی پھر اس کے بعد جتنی بھی مشرف کے جنرل مشرف کے اسٹیپس دوز ڈڈ ناٹ سیٹ ویل ود کشمیری پیپل, دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ. دیٹ واز ریجیکٹڈ. دیر از یو ول فائنڈ اٹ آن ریکارڈ دیٹ جو بھی ہمارا ہیڈ آف دی لبریشن لیڈر سید علی شاہ گیلانی, یو ول فائنڈ ہی ریجیکٹڈ دیٹ 4-point formula. Or not only he, the majority of the masses, they basically they believe that Kashmir is an unfinished agenda of partition. اس کی اور نہیں جاتے ابھی لا ڈومین, ہم تو اٹراسٹیز پہ بات کریں, لیکن یہ میں پیپلز اوپینین کہتا ہوں آپ سے. ابھی وہ چھوڑ دیجئے مطلب ایکسیشن کی باقی چیزوں کی بات, ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ کیسے لوگوں کو ان کے حقوق دلائے, کیسے لوگوں کو آکوپیشن سے نجات دلائے. تو آؤٹ آف باکس جتنا بھی جو بھی گورنمنٹ سوچے گی فیل ہی ہوگی. ڈو یو تھنک دیٹ دا کیس آف کشمیر از سملر ٹو دا کیس آف پیلسٹائن؟ ویل آف کورس پیلسٹینینس پہلے تو بیک ڈیٹ بھی سیم ہے, 75 سال, یہی کوئی اسی سال ادھر ادھر. تو پہلے تو تب سے یہ جدوجہد سیم ہے. میں نے بھی ابتدا میں بھی اور بیچ میں بھی میں نے جہاں پر انٹرنیشنل لا کی بات کی تو میں نے پیلسٹائن کی بات کی کہ انٹرنیشنل لا نہ تو کشمیریوں کو جسٹس دلا سکے نہ تو ہمیں مدد کر پایا. تو پیلسٹینین اور کشمیر اسٹرگل بوتھ آر فار لبریشن اینڈ بوتھ آر فار دی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن گارنٹیڈ بائی یونائٹیڈ نیشنز. تو اب ریزسٹنس کی بات کی, ریزسٹنس بھی سیم ہے. اب اسرائیلی آپ کو پتہ ہے لوکیشن اسٹریٹجک, دیکھیے لوکیشن کی بات ہے, جیوگرافی, کشمیر کہاں پر ہے, پیلسٹائن کہاں پر ہے یا اسرائیل. تو لیکن پیپلز موومنٹ بھی ہے, وار آف لبریشن کی وار آف لبریشن بھی ادھر ہو رہا ہے, مطلب اسٹرگل ریزسٹنس پولیٹیکل ایز ویل ایز دی آرم اسٹرگل. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے انڈیا سیکھ کے, دیر از این نیکسس, وہ بھی ہم نے اسٹوک وائٹ کے ساتھ ایک رپورٹ کیا ہے, یو ول فائنڈ دیٹ رپورٹ آن آور ویب سائٹ. کیسے انڈیا اور اسرائیل آپس میں وہ اپنے ملٹری پارٹنر اسٹریٹجک پارٹنرز بن کے انڈیا از اڈاپٹنگ دا سیم ماڈل. دیکھیے ابھی جو ہو رہا ہے 5 اگست کے بعد, اٹ از بیسکلی نان کشمیریز کو بسایا جا رہا ہے انڈیا میں ٹو چینج دا ڈیموگرافی. سیم واٹ ایور ہیپنز ان دی پیلسٹائن. دے انٹروڈیوس دی فار دا سرویلنس کے لیے انہوں نے ایک پیگاسس فونوں میں چھوڑ دیا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرس کے, پرو فریڈم ایکٹیوسٹس کے, دیٹ اسپائیویز فرام دی اسرائیل. Israeli investment, so many things they are borrowing from the Israel, but Israel there is a nexus. So not only Kashmir and Palestine case are akin, but it has so many different matlab so many similarities. لیکن اب باہر کا فوکس پیلسٹائن پہ زیادہ ہے, کشمیر پہ انفارچونیٹلی کم ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. پاکستان از an important legal party to this dispute and India مطلب انڈیا بھی ایک پارٹی ہے. تو ڈسپیوٹ کی بات کر رہا ہوں that India has an exceptional soft power, اس کو یوز کر رہی ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کو اس سچویشن میں, پاکستان کی بہت کم ریاستیں بلکہ کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جو انڈیا کو ہی فیور کر رہے ہیں. سو وہ ایک سیٹ بیک کشمیر کو ہے. لیکن وی ہیو اے ہوپس, ہماری ریزسٹنس جاری رہے گی. Do you taking the discussion towards conclusion, do you think the people of Kashmir will ever get their right of self-determination? Are you hopeful? ولید, انڈیا دیکھیے, میں سید علی گیلانی مجھے یاد آ گئے, شہید سید علی شاہ گیلانی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کی شہادت ہو گئی
while he was in an custody, which was the house arrest, but by way of order, his house was basically a sub jail by way of order. So unka یہ کہنا تھا انڈیا اگر مطلب یہ جو میگڈم کے بجائے سونا چاندی بھی بچھا دے تب بھی ہمارے ایک شہید کے خون کے برابر اس کا مطلب نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اس جدوجہد سے پیچھے ہٹیں گے. فریڈم اسٹرگلز میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, آپ بھی پڑھ لیں بہت. آپ دیکھیں آج غزہ, ہماری بھی فریڈم موومنٹس میں بہت سارے مرحلے آئے ہیں. 90s آپ دیکھ لیں, آپ خود دیکھ لیں, بلکہ ہمارا ایک سیکشن ہے ڈاکیومنٹ, ہم نے آرکائیوز اریزنگ میموریز, بیسیکلی انڈیا از ٹرائنگ ٹو اریز دا میموریز, تو ہم ان کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں آرکائیول اسٹڈیز کو. تو اتار چڑھاؤ تو بہت آیا ہے, اور بٹ یو اسٹل بلیو کہ ہم وی ول میٹ دا سولوشن. ہاں, ول بی فری. انڈیا نے 200 سال بعد, انڈیا واز انڈر اے کولونیل برٹش, اینڈ الٹیمیٹلی انڈیا تو فری ہوا نا. تو انڈیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے. کم واٹ میں سیٹلر کولونیل لینس لگا لے, وہ وار کرائمز, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اور ڈبل کر دے. دیکھیے نا, آج انہوں نے دا کاسٹ آف ریزسٹنس ہیز ڈبلڈ پوسٹ 5th August, بٹ ریزسٹنس ہیز ناٹ ڈائڈ. Resistance will continue until we achieve our fundamental right, which is right to self-determination. That's it. Thank you so much, Nasir صاحب, for coming to our studio. Thank you. بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. کافی overwhelming topics ہم نے ڈسکس کیے. Thank you for your time. Thank you. Thank you viewers. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے براہ راست ٹائم گزارا, جو بڑے ہوئے سری نگر میں, اینڈ دین ہی مووڈ آؤٹ سائڈ آف سری نگر, اور پاکستان سے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. دے آر سپورٹنگ دا کاز آف کشمیر اینڈ کاز آف کشمیری پیپل. پاکستان کے باہر بھی جا کے کام کر رہے ہیں. دے ورکنگ ود ڈفرنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. ڈسپائٹ ہز کمپلینز, ہی از ہوپ فل. میسج اس ایپیسوڈ سے جو ہماری نیت تھی دینے کی, وہ یہ تھی کہ جو سیکٹرز, پولیٹیکل ایلیٹ, میڈیا, لائرز, جو بھی ایسے فورمز ہیں جن کی وائس ہے, دے نیڈ ٹو come off in a more robust manner when it comes to the topic of Kashmir, the cause of Kashmir. Stay tuned. I'll see you in the next episode of Case by Case. Thank you.